मैं आज दूध का गिलास पीने से इनकार कर रही थी, क्योंकि रात को मिलने वाली तकलीफ का अंदाज़ा मुझे सुबह होता था। जब मैं सोकर उठती थी, तब मेरी हालत बहुत बुरी होती थी। मेरा जिस्म बहुत बुरी तरह से टूट रहा होता था। पता नहीं ये इंसान रात के वक़्त मेरे साथ क्या करता था कि मुझ में हिलने-जुलने की भी हिम्मत नहीं होती थी। मैं इस सब से तंग आ गई थी। मैं रोज़ रात को सोने से पहले रोती-पीटती, उसकी मिन्नतें करती कि मुझे ये दूध का गिलास मत पिलाओ, मुझ पर रहम करो। लेकिन ये इंसान मुझ पर रहम नहीं खाता था। यूँ लगता था जैसे ये पत्थर का बना हो, जिसे इंसानी जज़्बात से कोई सरोकार ना हो। मैं अपने कमरे में बैठी उसकी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वो अजीबो-गरीब नज़रों से मुझे देखे चले जा रहा था। वो सर से लेकर पाँव तक मुझे घूर रहा था। मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी, मगर इस 14 साल की उम्र में ही मुझे बहुत सारी बातों के बारे में पता चल गया था। जितनी तकालीफ मैंने बर्दाश्त की थी और जितना कुछ मैंने देखा था, इस सब के बाद मैं अपनी उम्र से बहुत बड़ी नज़र आने लगी थी। थोड़ी ही देर बाद वो शेख मेरे करीब बढ़ा और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, तुमसे ज़्यादा हसीन लड़की मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखी। 14 साल की उम्र में तुम इतनी खूबसूरत हो, 4 साल के बाद तो तुम क़यामत ढाना शुरू कर दोगी। 18 साल की होते ही तुम्हारा हुस्न देखने वाला होगा, हर कोई तुम्हारे हुस्न की दाद देगा। न जाने कितने परवाने तुम पर निसार होने के लिए हर वक़्त तैयार रहा करेंगे। मुझे तो अभी से सोच-सोच कर ही न जाने क्या हो रहा है। उसकी बातें सुनकर मैंने तकलीफ़ से आँखें बंद कर लीं। यानी मुझे अपनी सारी ज़िंदगी इसी इंसान के साथ गुज़ारनी थी और इससे बढ़कर तकलीफ़देह बात मेरे लिए कोई भी नहीं थी। मुझे अपने भाई पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसने सिर्फ़ चंद पैसों के एवज़ मुझे इस शेख के हाथों बेच दिया था। इससे तो अच्छा था कि मैं अपने महबूब के साथ भाग जाती। कम अज़ कम मुझे इतनी ज़िल्लत तो ना उठानी पड़ती। आज मैं जिस कदर ज़िल्लत और रुसवाई के साथ-साथ तकलीफ़ उठा रही थी, इन सब का ज़िम्मेदार मुझे मेरा भाई लगता था और ये बात 100% दुरुस्त थी कि मेरी ऐसी हालत का ज़िम्मेदार मेरा भाई था। वो शेख मेरे करीब बैठ गया और मेरे हाथों पर हाथ रखते हुए कहने लगा, तुम्हारे लिए मैं आज ये खुशखबरी लाया हूँ। जिसकी बात सुनकर मैंने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। इस वक़्त उसकी आंखें अजीब-सी चमक से रोशन थीं, जबकि उसके चेहरे पर शैतानियत फैली हुई थी। ये सब देखकर मुझे अंदाज़ा तो हो चुका था कि जिस बात को वो मेरे लिए खुशखबरी करार दे रहा है, यकीनन वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित होने जा रही है, क्योंकि वो खुशखबरी इसके लिए ही हो सकती थी। मुझे तो अब तक यहाँ पर कोई भी अच्छी खबर नहीं मिली थी। थोड़ी ही देर बाद उसने प्यार से मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और मुझे कहने लगा कि सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि और भी बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे तलबगार हैं। उसकी बात सुनकर मैंने बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखा। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और उसे कहने लगी, खुदा के लिए मुझ पर ये जुल्म मत करो। मैं तुमसे मिलने वाली तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूरा दिन मेरा जिस्म दर्द की वजह से टूटता रहता है। मुझ में हिलने जुलने की हिम्मत नहीं होती। मैं इन लोगों की तकलीफ कैसे बर्दाश्त करूंगी? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि ये तमाम शिकायत मेरे सामने ना लगाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें पैसे देकर खरीदा है और अब से तुम मेरी गुलाम हो। तुम्हारे साथ मैं जैसा चाहे वैसा सलूक कर सकता हूँ। गुलामों के मुंह में जुबान नहीं होती, वो चुपचाप सर झुकाकर हुक्म मानते हैं और तुम पर भी यही फर्ज है कि तुम चुपचाप सर झुकाओ और हुक्म मानो। मैंने इस कदर भारी कीमत तुम्हारी इसीलिए अदा नहीं की कि तुम मेरे सामने जुबान चलाओ या मेरे हुक्म के खिलाफ जाओ। उसकी बातें सुनकर मैं बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये इंसान इस कदर घटिया काम करेगा। थोड़ी सी देर बाद वो बाहर निकल गया, जबकि मैं बिस्तर पर बैठकर फूट-फूट कर रोने लगी। अपनी किस्मत मुझे इस वक़्त बहुत ज़हर लग रही थी। मुझे इन औरतों की बातें याद आ रही थीं, जो मुझे देखकर अक्सर कहती थीं कि ये लड़की खूबसूरत है, इसकी किस्मत बहुत खूबसूरत होगी। इसके लिए तो कोई इसके जैसा ही शहज़ादा आएगा, जो इसे ब्याह कर लेकर जाएगा या किसी के दिल और घर पर राज करेगी। न जाने वो कौन खुशनसीब होगा जो इसका हाथ थामेगा। मैंने अज़ियत से आंखें मींच लीं। मुझे लग रहा था कि मुझे इन्हीं औरतों की काली नज़र लग गई है। मुझे ब्याहने के लिए शहज़ादा तो नहीं आया था, लेकिन मेरी ज़िंदगी तबाह करने के लिए एक शैतान चला आया था, जिसने मुझे खुद से ही नज़रें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। उसने मेरे साथ ऐसी दरिंदगी दिखाई थी कि मुझे खुद अपने वजूद से ही घिन आती थी। समझ नहीं आ रही थी कैसे इस गंदे माहौल से जान छुड़वाऊं और यहाँ से भागकर चली जाऊं। सिर्फ मैं ही यहाँ पर नहीं थी, बल्कि मेरे अलावा एक और लड़की भी थी, मगर वो लड़की मुझसे बात नहीं करती थी। वो बहुत चुप-चुप रहती थी। मैं चाहती थी कि वो मुझसे बात करे,
شاید مجھے یہاں سے نجات کا کوئی راستہ مل جائے۔ میں نے ایک دو بار اس کے کمرے میں جانے کی کوشش کی، لیکن اس نے دروازہ کھولنے سے ہی انکار کر دیا۔ یہ بھی میری طرح ہی ایک بے بس لڑکی تھی جس کو اس کے والدین نے اس شیخ کو بیچ دیا تھا، مگر اس لڑکی کے چہرے پر ہمیشہ ہی ایک مسکان موجود ہوتی تھی۔ میں نے اسے کبھی بھی اداس نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی تو وہ مجھے بہت ہی محتاط انداز میں نظر انداز کر دیتی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا تھا کہ اتنی زیادہ تکالیف سہنے کے بعد وہ اب نفسیاتی مریضہ بن گئی ہے، اسی وجہ سے تو ہر وقت مسکراتی رہتی ہے۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی ایک حبشی کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ ایک 7 فٹ کا انسان تھا، جبکہ میرا قد صرف 5 فٹ تھا۔ وہ میرے سامنے کوئی دیو لگ رہا تھا اور اسے دیکھ کر مجھے خود خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ہوس پھیلی ہوئی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے چہرے سے مسلسل مجھے دیکھے چلا جا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے تھوڑی ہی دیر بعد وہ مجھے زندہ نکل جائے گا۔ میرا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ مجھے اس طرح سے کانپتا دیکھ کر وہ تیزی سے میری طرف بڑھا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں تمہاری برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دوں گا۔ مگر مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا تو مجھے شدید تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ اس کا ہاتھ بہت بھاری تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے فولاد کا بنا ہو۔ میں خوفزدہ نظروں سے اس شیخ کی طرف دیکھ رہی تھی جو مسکراتے ہوئے ہم دونوں کو گھورے چلے جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس حبشی سے کہنے لگا، میرا یہاں تک کام مکمل ہو گیا ہے، اب مجھے جانا ہوگا۔ اب تم جانو اور یہ لڑکی جانے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حبشی کو نصیحت کی کہ دودھ کا گلاس میں نے میز پر رکھ دیا ہے، اسے دودھ کا گلاس پلانا مت بھولنا ورنہ یہ لڑکی مر جائے گی۔ اس نے یہ بات بہت ہی پراسرار انداز میں کہی تھی۔ شیخ کی بات سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے اس دودھ کے گلاس کو دوسرے گلاس سے تبدیل کر دیا تھا، کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ شیخ آخر میرے ساتھ ایسا کیا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے میرا جسم بہت بری طرح سے ٹوٹ اور شدید تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ یہ چیز دیکھنے کے لیے ہی میں نے یہ کام کیا تھا، مگر اب شیخ کی باتیں سن کر مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اپنی ذات پر بہت بڑا ظلم کر دیا ہے۔ وہ حبشی مجھے دیکھ کر پورے سرار انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تم فکر مت کرو، میں اسے ہوش میں نہیں رہنے دوں گا۔ اس کی ایسی پورے سرار باتیں سن کر میری سیٹی گم ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے یہاں سے نکلنے کی کوئی بھی راہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرا آخری وقت آ گیا ہو۔ میں خوفزدہ نظروں سے اس حبشی کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے پیار سے میرے چہرے پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بہت ڈری ہوئی ہو، لیکن تم فکر مت کرو، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ اور پھر اس نے دھکا دے کر شیخ کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ اس نے شیخ کو ہلکا سا دھکا دیا تھا جس کی وجہ سے وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا تھا۔ اس سب کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ انسان میری سوچ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ پھر وہ بستر پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں پہلے تمہیں تھوڑا سا مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کمفرٹیبل محسوس کرنا شروع کر دو، کیونکہ میں کسی کے ساتھ زبردستی کرنے کے بالکل بھی حق میں نہیں ہوں۔ اس لیے چاہتا ہوں کہ پہلے تمہارا فیصلہ اپنے حق میں کرا لوں، اس کے بعد ہی کچھ کروں۔ اور تم جیسی خوبصورت کلی کو تو میں ویسے بھی بہت احتیاط سے رکھنا چاہوں گا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے کوئی لڑکی اتنی خوبصورت لگی ہے، اور اس سے پہلے میں نے بہت ساری لڑکیوں سے تعلقات رکھے ہیں، لیکن کوئی بھی لڑکی تمہارے جیسی نہیں تھی۔ تم میں ایک عجیب سی کشش ہے جو مجھے تمہاری طرف متوجہ کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہ رہا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم نے پہلے ہی نظر میں مجھ پر کوئی جادو کر دیا ہے۔ وہ بہت ہی مسحور سے انداز میں بول رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور ہی جان میں پہنچا ہوا ہو، مگر میں اس کی باتیں سن کر مزید خوفزدہ ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اسے کہا، کیا تم دودھ کا گلاس پینا چاہو گے؟ میری بات سن کر چند لمحے اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر ہنستے ہوئے کہنے لگا، مجھے اندازہ ہے کہ تم مجھے بے ہوش کرنا چاہتی ہو، لیکن میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ اتنی خوبصورت رات کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دوں۔ دودھ کا گلاس تو میں تمہیں پلاؤں گا۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد مجھے بولا کہ اندازہ ہے کہ تم نے دودھ کا گلاس تبدیل کر دیا ہے، اسی وجہ سے تم بہت خوفزدہ ہو اور اب سوچ رہی ہو
کہ رات کو تمہارے ساتھ نہ جانے کیا ہو، تمہیں وہ دودھ کا گلاس تبدیل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم نے اس بارے میں کیسے معلوم کیا؟ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، میں 30 سال کا ہوں، میرے پاس 10 سالوں کا تجربہ ہے، انسان کی شکل دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتا ہوں کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ جب حبشی نے مجھ سے دودھ پینے کی بات کی تھی تو تم کبھی دودھ کے گلاس کی طرف دیکھتی تھی اور کبھی خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھتی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم نے ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دی ہے۔ حبشی کی باتیں سن کر میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اسے کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرو، میں اس ذلت بھری زندگی سے بہت تنگ ہوں، مجھے یہاں سے نکال دو۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمودار ہو گئے اور وہ مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، میں یہاں پر تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں یہاں پر اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے لیے میں نے اس شیخ کو ایک موٹی رقم دی ہے اور اب مجھے ہر صورت اپنی قیمت وصول کرنی ہے۔ تم اتنی بھی خوبصورت نہیں ہو کہ میں تمہارے لیے اتنا زیادہ پیسہ ضائع کروں اور تمہیں دے کر ہی یہاں سے چلا جاؤں۔ چلو اب جلدی سے وہ دودھ کا گلاس نکال کر لاؤ جو تم نے چھپایا تھا۔ اگر تم وہ دودھ کا گلاس نہیں پینا چاہتی تو مجھے بتا دو، میں ابھی ہی اپنا کام شروع کر دیتا ہوں۔ وہ یکدم ہی طیش میں آ گیا تھا۔ اس نے مجھے اچھی خاصی باتیں سنا دی تھیں۔ مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ اس صورتحال میں مجھے اسے غصہ نہیں دلانا چاہیے۔ میں خاموشی سے کمرے میں رکھی ہوئی چھوٹی سی فریج کی طرف بڑھی۔ شکر تھا کہ یہ گلاس میں نے ضائع نہیں کیا تھا، بلکہ احتیاط سے فریج میں ہی رکھ دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے وہ دودھ پی لیا۔ میرا سر چکرانے لگا تھا۔ میں گرتی پڑتی دوبارہ سے بستر پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ حبشی میرے سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اس کا چہرہ دھندلا نظر آ رہا تھا، مگر میں اس کے ہاتھوں کی حرکت کو صاف محسوس کر سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے بعد مجھے نہیں یاد کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ صبح جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے بستر پر ہی لیٹی ہوئی تھی، لیکن میرے جسم میں تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ میں حیرانگی سے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی اور سوچنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ شیخ جلدی سے کمرے کے اندر داخل ہوا اور مجھے کہنے لگا، تم نے اس انسان پہ ایسا کون سا جادو کر دیا ہے کہ اس انسان نے جاتے ہوئے مجھے اچھی خاصی رقم دی ہے؟ شیخ کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا کہ مجھے خود بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ میں شیخ سے اس بارے میں پوچھنا چاہتی تھی کہ میرے جسم میں درد کیوں نہیں ہو رہا، مگر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو شیخ کا دماغ گھوم جائے اور وہ دوبارہ سے مجھے دودھ کا گلاس پلا کر بے ہوش کر دے۔ کافی دیر تک میں اسی حالت میں ہی بیٹھی رہی۔ اس کے بعد میں نہانے کے لیے چلی گئی۔ نہا کر باہر نکلی تو میں کافی فریش محسوس کر رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے خوشی کا احساس ہو رہا تھا اور زندگی میں پہلی بار مجھے تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ میں تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی اور باہر گارڈن میں جا کر بیٹھ گئی۔ آج مجھے ساری چیزیں ہی بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ مجھے وہ کالا حبشی بھی اب بہت پیارا لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی کرشمہ میرے پاس چلی آئی۔ مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ کر وہ حیران ہوئی اور مجھے کہنے لگی، حیرت ہے، آج تمہارے چہرے پر بڑی پیاری مسکان پھیلی ہوئی ہے۔ کرشمہ کی بات سن کر میں نے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے مجھے خود سے مخاطب کیا تھا اور وہ بہت ہی خوشگوار انداز میں مجھ سے بات کر رہی تھی۔ میں مسکرانے لگی اور اس سے کہا، آج میں واقعی خوش ہوں کیونکہ آج میرے جسم میں تکلیف نہیں ہو رہی۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی اور خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ تم بہت خوش قسمت ہو، کاش میں بھی تمہاری طرح خوش قسمت ہوتی۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے گلے سے لگا لیا، جبکہ میں اس کی اس حرکت پر حیران رہ گئی۔ اس کی بات کی بھی مجھے سمجھ نہیں لگی تھی کہ وہ مجھے کس وجہ سے خوش قسمت کہہ رہی تھی۔ جب میں نے اس سے اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تو وہ میری بات ٹال گئی اور مجھے کہنے لگی، تم اب بس شیخ سے بچ کر رہو۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اسے کہا کہ میں اس انسان سے کیسے بچ سکتی ہوں؟ اس انسان سے اگر میں زمین کے اندر بھی چھپ جاؤں تو وہ مجھے بہت آسانی سے ڈھونڈ لے گا۔ نہ جانے اسے میرے بارے میں کیسے پتہ لگ جاتا ہے۔ میں اسے یہی بات کر رہی تھی کہ اچانک ہی وہاں پر شیخ آ گیا۔ شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر۔ بے ساختہ یہ بات میرے منہ سے اونچی آواز میں نکل گئی۔ شیخ نے میری بات سن لی تھی۔ وہ غصے سے میری طرف بڑھا، لیکن ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے رک گیا اور مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اس کے مسکرانے پر ہم دونوں ہی حیران رہ گئی۔
کیونکہ آج سے پہلے اس نے ہمیں کبھی بھی مسکرا کر نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی ہم پر رحم کھایا تھا۔ وہ ہمارے قریب ہی بیٹھ گیا اور ایک موٹی رقم میرے سامنے رکھ دی۔ وہ پیسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے شیخ کی طرف دیکھا تو شیخ نے مجھے کہا، یہ تمہاری آج کی رات کی کمائی ہے۔ میں خوف زدہ ہو گئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگا، چونکہ اب میرا دل تم سے بھر گیا ہے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ باقی لوگوں کو تمہیں استعمال کرنے کا موقع دیا جائے۔ آج دوبارہ سے اسی ابشی نے ہی تمہیں خریدا ہے، اور وہ آج دوبارہ تمہارے ساتھ ہی رات گزارنا چاہتا ہے۔ میں نے شیخ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور اسے روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو، مجھے اس طرح کی لڑکی نہ بناؤ کہ میں کبھی خود سے نظریں ملانے کے قابل ہی نہ رہ سکوں۔ اس نے انتہائی بیزارگی سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور مجھے کہا، اپنی بکواس بند کرو اور جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں کرشمہ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کرشمہ اب مجھے کوئی تسلی، کوئی دلاسا نہیں دے رہی تھی، بلکہ وہ خاموشی سے مجھے دیکھے ہی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے مجھے خود سے الگ کیا اور مجھے کہنے لگی کہ میں دوبارہ سے یہی کہوں گی کہ تم بہت خوش قسمت لڑکی ہو۔ تم سے زیادہ خوش قسمت لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں اس پر چلانے لگی کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ یہاں پر میری زندگی برباد ہو گئی ہے اور تم مجھے خوش قسمت لڑکی کہہ رہی ہو؟ وہ انسان اب میری بولی لگا رہا ہے، ہر روز ہی وہ مجھے کسی کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے، ہر روز ہی میں مرتی ہوں اور تم اسے میری خوش قسمتی کہہ رہی ہو۔ میں چلا چلا کر اس سے جواب مانگ رہی تھی۔ اس نے اپنے کانوں میں انگلی دے دی اور مجھے کہنے لگی، مہربانی کرو، آہستہ آواز میں بات کرو، نہ تو میں بہری ہوں اور نہ ہی میرے کانوں میں کوئی مسئلہ ہے۔ کیا تمہیں اس بارے میں پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کرشمہ کی بات سن کر میں نے نہ سمجھگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرانے لگی اور مجھے کہنے لگی، کبھی ویڈیو تو بناؤ اور پھر دیکھو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں تم سے پوچھوں گی کہ تم کس قدر خوش قسمت ہو۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور مجھے کہنے لگی، میں اس وقت کو 3 سالوں سے ترس رہی ہوں، مگر ابھی بھی زندگی میں کوئی ایسا انسان نہیں آیا جو مجھے اتنی خوشی دے سکے۔ یہ کہہ کر تو وہ تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ اس کی باتیں میں حیرت سے سوچنے لگی۔ واقعی یہ بات میں نہیں جانتی تھی کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جہاں تک مجھے اندازہ تھا، مجھے یہی پتا تھا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب کرشمہ کی ویڈیو بنانے کی بات پر میرا دماغ تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں بھی یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر شیخ مجھے وہ دودھ کا گلاس پلا کر میرے ساتھ کیا کرتا ہے، لیکن مجھے موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ اور پھر کل رات کو وہ حبشی آ گیا تھا۔ وہ حبشی مجھے اتنا طاقتور لگ رہا تھا کہ میں اسے خوف زدہ ہو گئی تھی اور دودھ جلدی سے اٹھا کر پی لیا، کیونکہ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اس کی دی ہوئی تکلیف کو برداشت کر سکوں۔ مگر حیرت انگیز طور پر صبح جب میں سو کر اٹھی تو تکلیف تو دور کی بات، مجھے کچھ محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی اس لڑکی نے مجھے اچھا آئیڈیا دے دیا تھا کہ میں رات کی ویڈیو کیوں نہیں بنا لیتی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں گئی۔ مجھے 2-3 موبائل مالک نے دے رکھے تھے اور یہ موبائل اس نے اسی کام کے لیے دیے تھے کہ جب میں چاہوں ویڈیو بنا کر دیکھ سکتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ مگر میرا دھیان کبھی اس طرف گیا ہی نہیں تھا۔ آج میں نے وہ موبائل اس اینگل پر سیٹ کیا کہ رات کو جو کچھ ہوتا صبح میں وہ اٹھ کر بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد میں خاموشی سے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ خوف بھی تھا۔ رات 8 بجے کا وقت تھا جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کمرہ جا کر کھولا تو سامنے ہی شیخ اور حبشی کھڑے تھے۔ وہ دونوں ہی مسکراتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ شیخ نے اس حبشی کو کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تمہاری آج کی رات بھی بہت خوبصورت گزرے گی۔ حبشی مسکراتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ آتے ہی اس نے مجھے کہا کہ جلدی سے دودھ کا گلاس پی لو، کیونکہ آج مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس کی بات سن کر میں نے جلدی سے دودھ کا گلاس اٹھایا اور پی لیا۔ میری یہ حرکت دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، لگتا ہے کہ آج تمہیں کچھ زیادہ ہی جلدی ہے۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو میں نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور وہ ویڈیو دیکھنے لگی، لیکن ویڈیو پر چلنے والے منظر کو دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ حبشی کمرے کے کونے میں کھڑا تھا اور ٹائلیں ہٹا کر نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ رات وہ ایک لمحے کے لیے بھی میرے قریب نہیں آیا تھا۔ اب تو معمول بن گیا تھا، ہر دن ہی وہ میرے پاس آتا
اور روز رات کو ٹائلیں ہٹا کر نہ جانے کیا ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ زمین کے نیچے کی طرف کھدائی کر رہا ہے۔ ایک دن جب میں نے حبشی سے اس بارے میں بات کی تو وہ یکدم ہی خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہنے لگا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں اس بارے میں کیا پتا؟ میں نے اسے دھمکی دی کہ اگر تم نے مجھے رات کے بارے میں نہ بتایا تو میں اس شیخ کو شکایت لگا دوں گی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم یہاں سے نکلنا چاہتی ہو؟ میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، پھر تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ دراصل یہاں پر شیخ نے اپنی اچھی خاصی دولت جمع کر کے رکھی ہوئی ہے اور میں اسی کو ہی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے پتا چلا تھا کہ وہ تمہارے کمرے میں موجود ہے، اسی لیے تو میں اسے اچھے خاصے پیسے دے رہا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ بدلے میں مجھے بہت زیادہ منافع ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ پورے سرار انداز میں مسکرانے لگا۔ اس نے مجھے کہا کہ آج تم میری مدد کرو گی۔ اس رات میں نے اس کی مدد کی اور پھر ہم وہ سونے کی پوٹلی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس میں اچھا خاصا زیور موجود تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے بہت جلد ہی یہاں سے لے کر چلا جائے گا، اور پھر اگلی ہی صبح اس نے شیخ کو زیادہ پیسوں کا لالچ دیا۔ شیخ نے دونوں ہاتھوں سے مجھے اس کے حوالے کر دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر دوسرے ملک چلا گیا۔ میری زندگی یکدم ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اسی انسان کے ساتھ ہی نکاح کر لیا۔